मिस्टर वजदान, आपकी वाइफ को जख्म थे। शायद आप इनके साथ बहुत रफ थे, इसलिए बच्चा जाया हुआ। डॉक्टर समरीन तनकीदी नजर इस पर डालते आगे बढ़ी। वजदान शाह के कदम वहीं जम गए। रात इस पर जुनून तारी था। जुनैरा बिना इजाजत के सहेली के घर आ गई। रात देर से लौटी तो वो निहायत बेदर्दी के साथ इसकी गहराइयों में उतरा। हॉस्पिटल रूम में दाखिल हुआ तो जुनैरा का चेहरा जर्द पड़ चुका था। वो इसे अपने साथ शहर वाले फार्म हाउस ले आया। नफरत है मुझे आपसे, आपकी वजह से मेरा बच्चा छिन गया। इसकी आंखों में गहरा दुख था। रो मत मेरी जान, जल्द दूसरा बच्चा। कमरा बंद था, मगर घुटन खिड़कियों के पर्दों से रेंगती हुई अंदर तक फैल चुकी थी। दीवारों पर हल्की सी नमी थी और हवा में दवा की बू घुली हुई थी, जैसे यहाँ सांस लेना भी किसी अजियत से कम ना हो। जुनैरा बेड के कोने पर सर झुकाए बैठी थी। दुपट्टा बार बार इसके कंधों से फिसल कर गोद में आ गिरता और वो थकी हुई उंगलियों से इसे फिर संभाल लेती। इसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। आंखों के नीचे स्याह हल्के साफ दिखाई दे रहे थे। 4 माह की हामला होने के बावजूद इसके वजूद में वो चमक नहीं थी जो आमतौर पर इस हालत में आ जाती है, बल्कि इसके चेहरे पर मुसलसल बेख्वाबी और अंदरूनी टूट-फूट की झलक थी। जैसे हर सांस अपने साथ एक बोझ उठाए चल रही हो, जैसे होंठों को भींचा, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। तभी दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुला और वजदान अंदर दाखिल हुआ। इसकी मौजूदगी के साथ ही कमरे की फिजा मजीद बोझल हो गई थी। इसने एक सख्त नजर सुनहरा पर डाली, जिसमें नाराजगी के साथ साथ एक अजीब सी मलकियत का एहसास भी था। वो बगैर कुछ कहे सीधा बेड की तरफ बढ़ा और जूते उतारे बगैर ही किनारे पर बैठ गया। दोनों के दरमियान कुछ देर खामोशी फैली रही थी। फिर जुनैरा ने हिम्मत जमा की और दर्द भरी आवाज में बोली, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर मुझे तकलीफ होगी तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी ना। अगर इसने मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर लिया है तो इसमें कौन सी कयामत आ गई है? डॉक्टर से वैसे भी कोई पर्दा नहीं होता। आप इस तरह क्यों बर्ताव कर रहे हैं? अगर मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती, मेरी हालत मजीद खराब हो जाती। इसकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि वजदान गुस्से से उठ बैठा। इसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा था और वो चीखा, तुम्हारी नजर में इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि कोई गैर मर्द तुम्हें छू रहा है और मैं तुमसे नाराज भी ना हूं। सबसे पहली बात, तुम किसकी इजाजत से ड्राइवर के साथ डॉक्टर के पास गई? दूसरी बात, फीमेल नर्स मर गई थी जो तुमने मेल नर्स से अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाया। सुनहरा ने आंखों में जमा आंसुओं को रोकते हुए कहा, मैंने चेक नहीं करवाया था, डॉक्टर ने खुद कहा था और वहां फीमेल नर्स मौजूद नहीं थी। आप इतने पढ़े लिखे और समझदार इंसान हैं, इसके बावजूद इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप अब गांव में नहीं रहते, शहर में रहते हैं। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, लेकिन सोच इतनी छोटी। मेरी हालत कितनी खराब थी आपको क्या पता? आपकी मीटिंग्स, आपका कारोबार ही आपको अजीज है। मेरी तकलीफ की कोई अहमियत नहीं। एक वक्त आएगा जब मैं मर जाऊंगी, तब आपको एहसास होगा। इसकी आवाज आखिरी जुमले पर कांप गई थी। वजदान ने तंजिया हंसी हंसी और बोला कि ब्लड प्रेशर चेक करवाने से बेहतर था तुम मर जाते। वो मैं फिर भी बर्दाश्त कर लेता, मगर तुम्हें कोई गैर मर्द हाथ लगाए, ये मुझे हरगिज गवारा नहीं है। बात समझ में आई या नहीं, इसके अल्फाज तेज धार की तरह सुनहरा के दिल में उतरते जा रहे थे। वो एक लम्हे को साकित रह गई। फिर उसने लड़ती हुई आवाज में कहा, मैं किसी मेल डॉक्टर के पास नहीं गई थी जो आप इस तरह बर्ताव कर रहे हैं। मैं एक फीमेल डॉक्टर के पास गई थी और नर्स भी बस अपना काम कर रहा था। वजदान ने हाथ हवा में झटकते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा बाप भी तुम्हारे सर पर हाथ रखे या तुम्हारा भाई तुम्हारे करीब खड़ा हो। मुझे आग लग जाती है और तुम वहां जाकर एक गैर मर्द से अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाई हो, जिसने तुम्हारा बाजू पकड़ा होगा और मैं खामोश रहूं। मेरा बस नहीं चल रहा, मैं इस लड़के का हाथ भी काट दूं जिस हाथ से इसने तुम्हें छुआ है। सुनहरा ने आंसुओं से भीगी नजरों से इसे देखा, जैसे वो इसके अंदर किसी नरम गोशे को ढूंढ रही हो, मगर वहां सिर्फ सख्ती थी। वो कुछ कहने वाली थी, मगर अल्फाज गले में अटक गए। वजदान ने सर झटका और बिस्तर पर लेट गया, जैसे इस बहस का खात्मा हो चुका हो।
کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی، صرف زنیرہ کی دبتی ہوئی سسکیوں کی آواز رہ گئی تھی۔ اس کو بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ طبیعت پوچھنے کے بجائے وہ انسان کتنی بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے، اور وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی، اور اس کے آنسو اس کی گود میں گرتے رہے جیسے ہر آنسو اس کے اندر کی ایک اور ٹوٹتی ہوئی امید کا نشان ہو۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ خاموشی سے اس کے پہلو میں لیٹ گئی تھی، اور کب روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی اس کو علم نہیں ہوا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کی ہلکی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر ڈائننگ ایریا میں پھیل رہی تھی، مگر اس روشنی میں بھی ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی، جیسے گھر کی فضا میں کوئی انکہی کشیدگی جم گئی ہو۔ ڈائننگ ٹیبل پر وجدان اکیلا بیٹھا تھا، اس کے سامنے ٹوسٹ اور آملیٹ کی پلیٹ رکھی تھی، اور ساتھ چائے کا کپ جس پر ہلکی ہلکی بھاپ اڑ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا، جیسے اس کے لیے یہ ایک معمولی کی صبح ہو۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی نرمی تھی، نہ کسی کا انتظار۔ چند لمحے بعد دروازے کی طرف سے ہلکی سی بھاگتی ہوئی چاپ سنائی دی، اور چند لمحوں بعد زنیرہ سیڑھیاں اترتی ہوئی نظر آئی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، ہاتھ بے اختیار ریلنگ کو تھامے ہوئے تھے، جیسے ہر قدم اس کے لیے مشکل ہو۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور تھکن صاف چھلک رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی چلتی ہوئے اس کے قریب آئی اور پریشان لہجے میں بولی، اگر آپ جاگ چکے تھے تو مجھے بھی جگا دیتے، میں آپ کے لیے ناشتہ بناتی۔ یہ آپ کیا کھا رہے ہیں؟ اس کی آواز میں خلوص تھا، مگر ساتھ ہی ایک ہلکی سی شکایت بھی۔ وجدان نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی اور بغیر کسی تاثر کے بولا، بیویوں کو پہلے سے شوق کا خیال ہونا چاہیے، مگر خیر تمہیں تو غیر مردوں سے بلڈ پریشر چیک کروانا زیادہ یاد رہتا ہے۔ اس کے لہجے میں چھپا طنز کسی چپتے ہوئے کانٹے کی طرح زنیرہ کے دل میں لگا تھا۔ وہ ایک لمحے کو خاموش رہ گئی، پھر ضبط کرتے ہوئے بولی، آپ کیوں ہر چھوٹی بات پر مجھ پر طنز کر رہے ہیں؟ میری حالت تو دیکھیں، ڈاکٹر نے صاف کہا ہے کہ مجھے بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے، اور سٹریس نہیں لینا، اس کے باوجود آپ مجھے اتنی اذیت دے رہے ہیں۔ آپ نہیں جانتے آپ کا یہ رویہ مجھے کتنی تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس کی آواز میں تھکن اور دکھ دونوں شامل تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر دھیرے سے بولی، وجدان، ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپنے لفظوں پر پچھتانا پڑ جائے۔ کبھی کبھی مجھے واقعی افسوس ہونے لگتا ہے کہ میں نے آپ سے محبت ہی کیوں کی، آپ کی محبت میں گرفتار ہو کر آپ سے شادی کیوں کی۔ کاش میں اپنے گھر والوں کے خلاف نہ جاتی اور یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس کے الفاظ میں ٹوٹا ہوا یقین صاف محسوس ہو رہا تھا۔ وجدان نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں حیران ہوں، جو عورت میری دیوانی تھی وہ ایسی بات کر رہی ہے، لیکن خیر سب سمجھ رہا ہوں، دل اکتا گیا ہوگا تمہارا مجھ سے، اور اسی میل نرس پر آ گیا ہوگا، تبھی تو ایسی باتیں کر رہی ہو۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی نہ جب وہ تمہارا بلڈ پریشر چیک کر رہا تھا۔ زنیرہ کا چہرہ یکدم سرخ پڑ گیا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، اس طرح کی بات نہیں کرے، مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں ہے، طنز میں بھی نہیں پسند۔ آپ کیوں بات کو اس حد تک لے جا رہے ہیں؟ وہ چند قدم آگے بڑھی اور پلیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ ٹوسٹ وغیرہ نہ کھائیں، میں آپ کے لیے تازہ ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ اس کی کوشش تھی کہ بات کو کسی طرح نارمل کر دے۔ وہ اپنے گھر میں کسی بھی طرح کی بدمزگی نہیں چاہتی تھی، مگر وجدان نے سرد لہجے میں کہا، ناشتہ بناؤ اور خود کھاؤ، اگر تمہارا پیٹ نہ بھرے تو اسی میل نرس کو بلا لینا، پہلے وہ تمہارا بلڈ پریشر چیک کرے گا، پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ بھی کر لینا، کیونکہ میرا تو ہو چکا ہے۔ اس کے الفاظ میں ایسی سختی تھی کہ جیسے ہر جملہ جان بوجھ کر زخم دینے کے لیے کہا جا رہا ہو۔ اس نے کرسی کو پیچھے دھکیلا اور بغیر اس کی طرف دیکھے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک لمحے کو بھی رکے بغیر وہ دروازے کی طرف بڑھا اور باہر نکل گیا تھا۔ اس کے قدموں کی آواز آہستہ آہستہ دور ہو گئی اور گھر میں ایک بھاری خاموشی چھوڑ گئی تھی۔ زنیرہ وہیں کھڑی رہ گئی جیسے اس کے قدموں میں جان ہی نہیں رہی ہو، پھر آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ بے اختیار اس کے سر پر چلے گئے تھے، جیسے وہ اپنے اندر اٹھنے والے شور کو دبانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کر گرتے رہے، اور میز پر پڑی ٹھنڈی ہوتی ہوئی چائے کی طرح اس کے اندر کی حرارت بھی آہستہ آہستہ سرد پڑتی جا رہی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ بھوکی ہی واپس کمرے میں چلی گئی تھی اور روتے روتے گہری نیند میں ڈوب گئی تھی۔
दिन धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। दूसरी जानिब ऑफिस की फिजा में हल्की सी खामोशी और एयर कंडीशनर की मुसलसल चलती आवाज घुली हुई थी। शीशे की दीवारों से घिरा कैबिन बाहर की मसरूफ माहौल से अलग एक संजीदा सा दायरा बना रहा था। वजदान अपनी कुर्सी पर सीधा बैठा लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर जमाए तेजी से कुछ टाइप कर रहा था। इसके चेहरे पर वही सख्ती और मसरूफियत की झलक थी, जैसे हर चीज इसके काबू में हो। मेज पर फाइलों का ढेर तरतीब से रखा था और साथ ही मोबाइल फोन रखा था जो अचानक बज उठा। इसने एक सरसरी सी नजर फोन की तरफ डाली और बगैर तवज्जो दिए दोबारा काम में मसरूफ हो गया। कॉल मसरूफ बजती रही मगर इसने नजरअंदाज किया, जैसे ये सिर्फ इसकी रोजमर्रा की मसरूफियत का एक गैर जरूरी हिस्सा हो। चंद लम्हे गुजरे मगर फोन की घंटी बंद होने की बजाय बार बार बजने लगी, जैसे दूसरी तरफ वाला हार मानने को तैयार ना हो। आखिरकार इसने हल्की सी नागवारी के साथ मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर नजर पड़ी तो दादी जान का नाम जगमगा रहा था। इसके चेहरे के तासुरात एक लम्हे को बदले मगर इसने खुद को संभाला और कॉल रिसीव करके आहिस्ता से सलाम किया और खैरियत दरियाफ्त की। दूसरी तरफ से फौरन एक नाराजगी भरी आवाज आई, तुम्हें दादी की याद? बल्कि तुम्हें कहाँ याद आती है? मैंने फोन किया है तो तुम्हें फुर्सत मिल गई फोन उठाने की। 3 दिन से तुम्हें फोन कर रही हूँ, आज चौथा दिन तुमने मेरा फोन उठाया। इनके लहजे में शिकवा भी था और अपना हक जताने का अंदाज भी। वजदान ने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाते हुए गहरा सांस लिया और बोला, आपकी खैरियत मुझे मिलती रहती है। मैं काम में इतना मसरूफ होता हूँ कि मोबाइल देखने की भी फुर्सत नहीं मिलती। खैर आप बताएं, आपके लिए किसके लिए फोन कर रही थी? नूर बेगम ने जरा तौकफ के बाद कहा, मुझे मालूम है कि तुम्हारी बीवी 4 माह की हामला है। कितनी रस्में होती हैं इस मौके पर, तुम इसे हवेली क्यों लेकर नहीं आए? इनके लहजे में हैरत भी थी और हल्की सी नाराजगी भी। वजदान के चेहरे पर नागवारी फैल गई। इसने नजरें झुकाकर मेज पर पड़ी फाइल को बेदिली से छुआ और बोला, वहां आऊंगा तो आप जानती हैं कि बाबा के अलग तमाशे होंगे, बड़ी अम्मी के अलग तमाशे होंगे और आप भी छोटी छोटी बातों पर तंज करने से नहीं रुकेंगे। वो बहुत हसास है, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए नहीं आया। बच्चा खैरियत से दुनिया में आ जाए, फिर जो रस्म करनी होगी आप धूमधाम से कर लेना। दादी जान ने फौरन बात काटते हुए कहा, ऐसा नहीं होता, कुछ रस्में वक्त पर ही अदा की जाती हैं, ये हमारे बड़ों की बनाई हुई रवायात हैं। तुम इसे लेकर आओ, हर हाल में ये रस्में करेंगे। इनके लहजे में जिद साफ झलक रही थी। वजदान ने पेशानी पर हाथ फेरते हुए कदरे थके हुए अंदाज में कहा कि अगर आपको कोई रस्म करनी है तो मैं गाड़ी भेज देता हूँ, ड्राइवर आपको लेकर मेरे घर आ जाएगा, आप आराम से जो करना चाहें कर लीजिएगा। इस पर दादी जान ने हल्की सी झंझलाहट के साथ कहा, अरे ऐसे नहीं होता, गांव की बड़ी बुजुर्ग औरतें शामिल होंगी, दुआएं देंगी, तभी तो खैर से तुम्हारा बच्चा गोद में आएगा। इनकी आवाज में अपनायत भी थी और रवायत का वजन भी। वजदान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, आप जानती हैं मैं वहां आऊंगा तो बाबा पुरानी बातें उठाएंगे कि मैंने इनकी भांजी से शादी नहीं की, वो अब तक बैठी हुई है। मैं ये सब दोबारा नहीं सुन सकता दादी। दूसरी तरफ से एक नरम मगर मजबूत आवाज आई, तुम बस आने की कोशिश करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी, कोई तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं कहेगा, तुम फिक्र ना करो। इनके अल्फाज में एक यकीन था जो आहिस्ता आहिस्ता वजदान के अंदर उतरता गया। वो कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया और चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं कोशिश करूंगा आने की। इसके लहजे में मुकम्मल रजामंदी तो ना थी मगर एक दबी हुई रजामंदी जरूर थी। दादी जान ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, बस यही ठीक है, जल्दी आना। और फोन बंद हो गया। कैबिन में दोबारा वही खामोशी लौट आई थी मगर अब वजदान की नजरें लैपटॉप पर जमी होने के बावजूद जहन कहीं और भटक रहा था, जैसे आने वाले दिनों की उलझनें पहले इसके गिर्द साया बनकर मंडला रही हूं। पूरा दिन मामूल के मुताबिक बीत गया था। रात की खामोशी घर के हर कोने में फैली हुई थी। लाउंज की मध्यम रोशनी में सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज आई और वजदान अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में लैपटॉप था, चेहरे पर दिन भर की थकन
اور سنجیدگی جمی ہوئی تھی، جیسے وہ ابھی تک آفس کے ماحول سے باہر نہ نکلا ہو۔ اس نے چند قدم اندر رکھے تھے کہ اس کی نظر لاؤنج میں بیٹھی زنیرہ پر پڑی۔ وہ لال لباس پہنے صوفے پر بیٹھی تھی، دوپٹہ سلیقے سے اوڑھا ہوا تھا اور بال ہلکے سے کھلے تھے۔ اس کی کمزور حالت کے باوجود آج اس کے چہرے پر ایک نرم سی چمک تھی، جیسے اس نے خود کو سنوارنے میں اپنی ساری ہمت لگا دی ہو۔ اس لال لباس نے واقعی اس کی خوبصورتی کو مزید نمایاں کر دیا تھا۔ ایک لمحے کو وجدان کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں اور اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر اگلے لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اور چہرہ پھر سے سنجیدہ ہو گیا۔ زنیرہ نے جیسے اسے دیکھا وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس کے قدم تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور وہ اس کے سامنے آ کر بولی، آپ اتنی دیر سے آئے ہیں؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں خفگی کم اور چاہت زیادہ تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لے کر احتیاط سے ایک طرف رکھا اور اسے صوفے پر بٹھایا، پھر خود اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی جھجک اور امید تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، آج بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ خاص کر آپ کے لیے میں نے یہ لال ڈریس پہنا ہے۔ وجدان نے ایک نظر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر سرد لہجے میں بولا، کیوں پہنا ہے؟ میں نے کہا تھا پہننے کے لیے۔ اس کے الفاظ نے زنیرہ کے چہرے کی روشنی کو ایک لمحے میں مدھم کر دیا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور اچانک اس کے قدموں کے قریب بیٹھ گئی۔ اس حالت میں بیٹھنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس کی سانسیں ہلکی ہلکی تیز ہو گئیں، مگر اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چند لمحے وہ خاموش رہی، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو، پھر دھیرے سے بولی، میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے ڈاکٹر کو منع کرنا چاہیے تھا کہ میرا بلڈ پریشر صرف فیمیل نرس چیک کرے گی، مگر اس وقت میری طبیعت بہت خراب تھی، مجھ سے کچھ کہا نہیں گیا، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا آپ غلط نہیں ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ مرد ہیں، آپ کو معلوم ہے مردوں کی نیت عورتوں کے بارے میں کیسی ہو سکتی ہے۔ میں آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ اس کی آواز میں سچائی بھی تھی اور خوف بھی۔ اس نے اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے پکڑ لیا اور بولے، آپ میرے لیے بہت عزیز ہیں، خدا کے لیے میرے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں رکھیں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ہمیشہ میرے ساتھ محبت سے پیش آتے رہے ہیں، اب آپ اس طرح سخت ہو گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے میری جان نکل جائے گی۔ اس حالت میں آپ کا یہ رویہ میرے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے ہاتھ پر گرنے لگے۔ وجدان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے سخت لہجے میں کہا، تو وعدہ کرو یہ آخری دفعہ ہے، کیونکہ آئندہ اگر ایسی غلطی دوبارہ ہوئی تو یاد رکھنا میں تمہارے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ اس کے الفاظ میں دھمکی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ زنیرہ نے فوراً سر ہلایا اور بولی، میں وعدہ کرتی ہوں اب کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر یقین سے بھری ہوئی تھی۔ وجدان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے آہستہ سے اٹھایا، پھر اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ وہ خود اس کے قریب بیٹھ گیا اور قدرے نرم لہجے میں بولا، تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے عورت کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے، ایک معمولی سی بات بھی مرد کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتی ہے، اور میں تمہارے معاملے میں حد سے زیادہ حساس ہوں کیونکہ تم میرے لیے اہم ہو۔ میں نہیں چاہتا کوئی اور تمہیں اس نظر سے دیکھے یا تمہارے قریب آئے۔ اس کی آواز میں اب غصہ کم اور شدت زیادہ تھی۔ زنیرہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ ہر لفظ کو اپنے اندر جذب کر رہی تھی، جیسے وہ اس کی ناراضگی کو کسی طرح ختم کرنا چاہتی ہو۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں اب ایک دبی ہوئی کشیدگی کے ساتھ ایک نازک سا سمجھوتا بھی شامل ہو چکا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر پیچھے ہوا اور اسے لیے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، 2 دن خاموشی سے بیت گئے تھے۔ اس درمیان ایک ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جو ان دونوں کے درمیان کشیدگی پیدا کرتا، لیکن زنیرہ کی طبیعت اس حد تک بوجھل تھی کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ 2 دن بعد رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے جب وجدان گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ عام دنوں کے برعکس آج گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ نہ کچن سے کوئی آواز آ رہی تھی، نہ لاؤنج میں کوئی حرکت تھی، جیسے پورا گھر سن پڑا ہو۔ اس نے چند قدم اندر رکھے اور نظریں ادھر ادھر دوڑائیں، مگر زنیرہ کہیں دکھائی نہیں دی۔ اس کے چہرے پر ناگواری ابھر آئی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور اسے کال کرنے کے لیے واٹس ایپ کھولا ہی تھا
کہ اسکرین پر اس کا میسج جگمگا اٹھا، مجھے واپسی میں تھوڑی دیر ہو جائے گی، میں اپنی سہیلی عائشہ کے گھر آئی ہوں۔ یہ جملہ پڑھتے وہ جیسے ساکت رہ گیا۔ چند لمحوں تک وہ وہیں کھڑا اسکرین کو گھورتا رہا، پھر اس کے چہرے پر غصہ آہستہ آہستہ پھیلنے لگا۔ اس کی گرفت موبائل پر سخت ہو گئی اور اگلے لمحے اس نے پوری طاقت سے موبائل زمین پر دے مارا۔ موبائل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فرش پر بکھر گیا، مگر اس کے اندر کا غصہ کم نہ ہوا اور وہ وہیں صوفے کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں اور جبڑے سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ دیوار پر لگی گھڑی کے ٹک ٹک اس خاموشی میں اور زیادہ واضح سنائی دے رہی تھی۔ 1 گھنٹہ گزرا، پھر دوسرا، اور پھر 3.5 گھنٹے بیت گئے۔ تب پورٹس میں گاڑی رکنے کی آواز آئی تو اس کی نسیں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ رات کا 1:30 بج چکا تھا۔ دروازہ کھلا اور سنیرا اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدم دھیمے تھے، جیسے وہ پہلے کسی انجانے خوف میں مبتلا ہو۔ سامنے وجدان کو صوفے پر بیٹھا دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو گھبراہٹ ابھری، مگر وہ کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے وجدان تیزی سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھا۔ اس کے قریب پہنچتے اس نے بنا کچھ کہے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ آواز پورے لاؤنج میں گونج گئی۔ سنیرا لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار گال پر چلا گیا۔ آنکھوں میں آنسو فوراً بھر آئے، مگر اسے سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ وجدان نے اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ ڈر سے سسک اٹھی۔ وہ غصے سے بولا کہ تمہاری اتنی ہمت کہ رات کے 1:30 بجے تم اکیلی گھر میں داخل ہو رہی ہو۔ یہ آزادی تمہیں کس نے دی اور کس کی اجازت سے تم اپنی سہیلی کے گھر گئی تھی اور اب واپس آ رہی ہو؟ اس کی آواز میں ایسا غصہ تھا کہ جیسے ہر لفظ کسی سزا کا اعلان ہو۔ زنیرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ مجھے مار کیوں رہے ہیں؟ اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ مزید قریب آ کر بولا، جان لے لوں گا تمہاری، سمجھ آئی؟ 1 لمحہ نہیں لگے گا، زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ صحیح سے بتاؤ کہاں تھی تم؟ اس کی گرفت اور سخت ہو گئی۔ زنیرا درد سے کرا اٹھی اور روتے ہوئے بولی، ڈرائیور میرے ساتھ تھا، آپ اس سے پوچھ لیں، میں عائشہ کے گھر ہی گئی تھی۔ اگر یقین نہیں تو آپ عائشہ سے بات کر لیں، میرا دل گھر میں بہت گھبرا رہا تھا، طبیعت بھی عجیب ہو رہی تھی، اس لیے چلی گئی۔ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ اس کی آواز میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ وہ بری طرح ڈر چکے تھے۔ اس کے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے، مگر وجدان کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں آئی۔ اس نے اس کا بازو اور زور سے تھامتے ہوئے کہا، تمہیں آئندہ اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا کہ ایسی حرکت کر سکو۔ آج تمہاری وہ رات ہے جس کے بعد تم کبھی ایسی جرات کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکو گی۔ اس کے لہجے میں سردی اور سختی ایک ساتھ تھی۔ زنیرا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، وہ مچلی، مگر اس کی گرفت ڈھیلی نہیں ہوئی۔ وہ اسے کھینچتا ہوا کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ اس کے قدم زمین پر گھسٹتے جا رہے تھے اور اس کی سسکیاں اس خاموش گھر میں گونج رہی تھی، جیسے ہر آواز مدد کے لیے پکار رہی ہو، مگر سننے والا کوئی نہیں تھا۔ کمرے میں لا کر اس کو بیڈ پر پٹک دیا گیا اور بنا اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی ذات کو روندنے لگا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن اس کو بالکل بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس معصوم کو ایسے بھنپوڑ آتا ہے جیسے وہ انسان نہیں جانور ہو، اس بات سے انجان کہ آج کی رات اس سے کیا چھیننے والی ہے۔ پوری رات اس طرح اس کو اذیت دیتے بیت گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کی ہلکی سی روشنی پردوں کے بیچ سے کمرے میں داخل ہو رہی تھی، مگر اس روشنی میں بھی ایک بے چینی سی گھلی ہوئی تھی۔ وجدان کی آنکھ مسلسل آتی کراہوں کی آواز سے کھلی۔ اس نے بھاری پلکیں اٹھائیں اور کروٹ بدل کر دیکھا تو ایک لمحے میں اس کی نیند جیسے غائب ہو گئی۔ بستر پر چادر خون سے بھیگی ہوئی تھی اور زنیرا درد سے تڑپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، سانسیں بے ترتیب تھیں اور لبوں سے مدھم کراہ نکل رہی تھی۔ وجدان گھبرا کر فوراً اس کی طرف بڑھا۔ اس نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اسے ہلایا۔ زنیرا آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، زنیرا آنکھیں کھولو، کیا ہوا تمہیں؟ لیکن اگلے لمحے اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ایک لمحے کو وجدان کے ہاتھ کانپ گئے۔ رات کی ساری شدت ایک دم سے اس کے ذہن میں ابھر آئی اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔
اس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اسے گود میں اٹھایا۔ اس کے کپڑے خون سے بھیگ رہے تھے مگر اس وقت اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلا، سیڑھیاں اترتا ہوا سیدھا پورچ کی طرف بھاگا۔ گاڑی کھڑی تھی، اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اسے پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے ہسپتال کی طرف نکل گیا تھا۔ سڑکیں خالی تھی مگر اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں، جیسے ہر گزرتا لمحہ اس سے کچھ چھین رہا ہو۔ ہسپتال پہنچتے وہ گاڑی سے اترا اور اسے اٹھا کر ایمرجنسی کی طرف بھاگا۔ وہاں موجود عملے نے فوراً اسے اندر لے گیا۔ ڈاکٹرز اور نرسز اس کے گرد جمع ہو گئے تھے اور چند لمحوں میں دروازہ بند ہو گیا۔ وجدان باہر کوریڈور میں کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کی سانسیں اب بھی تیز تھیں، ہاتھوں پر لگا خون خشک ہونے لگا تھا۔ وقت جیسے رک گیا ہو، بار بار دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا مگر اسے ہر لمحہ صدیوں جیسا لگ رہا تھا۔ پھر دروازہ کھلا اور ڈاکٹر سمرین باہر آئیں۔ انہیں دیکھتے وہ فوراً ان کی طرف بڑھا اور بے چینی سے بولا، ڈاکٹر میری بیوی کو کیا ہوا ہے؟ اتنی زیادہ بلیڈنگ، سب ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر سمرین نے اسے ایک سخت نظر سے دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں بولی، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ ڈاکٹر کی آواز میں چھپی تلخی نے اسے چونکا دیا۔ وہ بولی، میں جانتی ہوں آپ بہت بڑے عہدے پر ہیں اور شاید کوئی آپ سے اس انداز میں بات نہ کرے، مگر حقیقت نہیں بدلی جا سکتی۔ آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ مسٹر وجدان، آپ کی وائف کو اندرونی زخم تھے، شاید آپ ان کے ساتھ بہت زیادہ سختی سے پیش آئے، اس وجہ سے حمل برقرار نہ رہ سکا۔ ہم نے پوری کوشش کی مگر ہم بچہ نہیں بچا سکے۔ آپ کی بیوی اب حاملہ نہیں رہی۔ یہ سب سن کر اس کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ ڈاکٹر سمرین اسے ایک تنقیدی نظر سے دیکھتی ہوئی آگے بڑھ گئی مگر وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے کانوں میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا کہ بچہ نہیں رہا۔ کچھ دیر بعد وہ جیسے خود کو سنبھالتا ہوا کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی سانس رک گئی۔ سنیرا بیڈ پر لیٹی تھی، چہرہ بے حد زرد تھا، ہاتھوں میں سوئیاں لگی ہوئی تھیں اور مشینوں کی ہلکی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا اور خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آہستہ آہستہ بھرنے لگے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اس کے ماتھے کے قریب ہوا میں ہاتھ روکا مگر چھو نہ سکا، جیسے اسے اپنے وجود سے خوف آ رہا ہو۔ کچھ لمحے وہ وہیں کھڑا رہا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ فوراً پلٹا اور کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ کوریڈور میں آ کر اس نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ اس کا سینہ بوجھل ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا ہے۔ اس کے ذہن میں اپنے الفاظ گونجنے لگے تھے اور اسے پہلی بار اپنے کیے پر شدت سے پچھتاوا محسوس ہوا۔ اسے لگا جیسے اس سے صرف ایک زندگی نہیں بلکہ سب کچھ کھو دیا ہو۔ اس نے صرف اپنا غصہ نکالا تھا اور آج اس کا نتیجہ اس کے سامنے تھا۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا اور اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہنے والا تھا۔ اس بات کا اندازہ اس کو بخوبی تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن بعد کی دوپہر تھی۔ اس کو آج ہسپتال سے ڈسچارج ملا تھا۔ فارم ہاؤس کے کمرے میں ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ باہر لان میں ہلکی ہوا درختوں کے پتوں کو ہلا رہی تھی مگر اس کمرے کے اندر فضا بالکل ساکت تھی، جیسے وقت بھی یہاں آ کر رک گیا ہو۔ ہسپتال سے وہ اسے گھر لے کر نہیں گیا تھا اس کا دل بہلانے کے لیے، وہ اسے فارم ہاؤس لے کر آیا تھا۔ سنیرا بیڈ کے کنارے سیدھی بیٹھی تھی، اس کی نظریں کہیں کھوئی ہوئی تھیں، چہرہ پہلے سے زیادہ زرد اور ویران لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں نہ آنسو تھے نہ کوئی حرکت، بس ایک خالی پن تھا جو ہر چیز پر حاوی ہو چکا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور وجدان اندر داخل ہوا۔ اس کے قدم محتاط تھے، جیسے وہ کسی ٹوٹے ہوئے منظر میں داخل ہو رہا ہو۔ اس کی نظر سنیرا پر پڑی تو ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ اس کا ٹوٹا بکھرا حال دیکھ کر اس کو اندر تک تکلیف اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ بے بس تھا۔ جیسے سنیرا نے اسے دیکھا اس نے فوراً منہ دوسری طرف پھیر لیا، جیسے اس کی موجودگی بھی اب اسے برداشت سے باہر ہو۔ وجدان نے ہلکے قدموں سے چلتی ہوئی اس کے قریب آ کر بیٹھنے کی جگہ بنائی اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان کچھ لمحوں تک مکمل خاموشی رہی تھی۔ اس خاموشی میں بہت کچھ تھا جو الفاظ میں نہیں ڈھل پا رہا تھا۔ پھر وجدان نے آہستہ سے کہا، زنیرا میں جانتا ہوں جو کچھ ہوا وہ میری وجہ سے ہوا، میری یہ غلطی نے ہماری اتنی بڑی خوشی ہم سے چھین لی۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی، اس نے نسیں جھکا لی اور مزید بولا،
مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے غصے پر قابو رکھوں گا، بس ایک بار مجھے معاف کر دو زنیرہ۔ اس کی بات مکمل ہونے دی مگر اس کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں بولی، آپ یہاں سے چلے جائیں، مجھے اب آپ کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ مجھے میری ماں کے گھر چھوڑ آئیں، آپ نے سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ 4 مہینے سے میں آپ کا بدلا ہوا رویہ دیکھ رہی تھی، اور اب جب ہمارا بچہ مر گیا ہے تو آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی ہے، آپ کا مزاج بھی نرم ہو گیا ہے۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کی یہ اچانک بدلی ہوئی نرمی۔ اس کے الفاظ میں تلخی تھی اور دل میں جمع سارا دکھ جھلک رہا تھا۔ وجدان نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہم دوبارہ کوشش کریں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم جلدی دوبارہ کنسیو کر لو گی، پلیز مجھے ایک موقع دے دو۔ اس کی بات سنتے زنیرہ نے فوراً اس کی طرف رخ کیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھر آیا اور وہ تیز لہجے میں بولی، بس کرو، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ نے جو کیا اس کے بعد بھی آپ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق چاہیے۔ میں آپ جیسے انسان کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی۔ آپ کے الفاظ کسی تیز دھار کی طرح فضا کو چیر گئے تھے۔ وجدان کو بالکل علم نہیں تھا کہ وہ اس حد تک جا کر بھی فیصلہ لے سکتی ہے۔ وجدان چند لمحے خاموش رہا، اس کے چہرے پر ایک سختی واپس لوٹ آئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور چند لمحے بعد بولا، ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ زنیرہ نے حیرت اور ناگواری سے اسے دیکھا اور بولی، کیسی شرط؟ وجدان نے صاف لہجے میں کہا، تمہیں میرے ساتھ حویلی چلنا ہوگا، صرف 2 مہینے کے لیے، اس کے بعد تم جو چاہو کر لینا، میں تمہیں خود طلاق دے دوں گا، مگر اس سے پہلے نہیں۔ زنیرہ اس کی بات سن کر چند لمحے ساکت رہ گئے، جیسے وہ اس شرط کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے چہرے پر الجھن اور تھکن دونوں نمایاں تھی۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ باہر سے آتی ہوئی ہوا کی ہلکی سی آواز اس سکوت کو اور گہرا کر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے نظریں جھکا کر بیٹھی رہی، پھر کچھ دیر بعد اس نے دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے، میں چلوں گی، کیونکہ اس بات سے زنیرہ بھی واقف تھی، جو فیصلہ وجدان لیتا ہے وہ پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ اس کے لیے راضی ہو گئی تھی، کیونکہ اب اس شخص کے ساتھ مزید زندگی گزارنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اس کے آواز میں نہ رضامندی تھی نہ امید، بس ایک تھکی ہوئی سی قبولیت تھی۔ وجدان نے اسے دیکھا مگر کچھ نہ بولا۔ کمرے میں ایک بار پھر وہی خاموشی لوٹ آئی تھی، مگر اس بار اس خاموشی میں ایک نیا موڑ چھپا ہوا تھا، جن دونوں کو ایک اور آزمائش کی طرف لے جا رہا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا۔ اگلے دن وہ صبح حویلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ دونوں حویلی پہنچے تھے۔ حویلی کا وسیع صحن شام کی مدھم روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ پرانے در و دیوار ایک عجیب سی سنجیدگی سے اپنے اندر سموئے کھڑے تھے، جیسے ہر اینٹ ماضی کی کہانیاں سنبھالے ہوئے۔ وجدان اسے ساتھ لے کر اندر داخل ہوا تھا اور سیدھا بڑے کمرے میں آ کر رک گیا تھا۔ کمرہ کشادہ تھا، بھاری فرنیچر اور دیواروں پر لگی پرانی تصویریں ماحول کو اور بھی بوجھل بنا رہی تھیں۔ زنیرہ ایک طرف صوفے پر بیٹھی تھی، اس کا چہرہ غیر معمولی حد تک زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں کے نیچے سائے گہرے ہو گئے تھے اور وہ خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی، جیسے اس جگہ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ۔ وجدان بھی کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار اسی پر جا کر رک رہی تھی۔ اسی اثنا میں دروازہ کھلا اور نور بیگم اندر داخل ہوئی۔ انہیں دیکھتے وجدان فوراً کھڑا ہو گیا اور آگے بڑھ کر ان کے گلے لگا۔ ان کے چہرے پر خوشی تھی۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پھر ان کی نظر زنیرہ پر پڑی تو وہ فوراً اس کی طرف بڑھی، اس کے قریب جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، تیری بیوی حاملہ ہے نا؟ پھر اس کی حالت ایسی کیوں ہو رہی ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے کیا؟ ان کے لہجے میں تشویش صاف جھلک رہی تھی۔ وہ ایک عمر گزار چکی تھی، چہرے سے ہی بھانپ جاتی تھی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ زنیرہ نے ان کی بات سنی تو ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں نمی ابھری، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور سیدھا دیکھتے ہوئے بولی، آپ کے پوتے نے سب کچھ برباد کر دیا دادی، میرا بچہ نہیں رہا، انہوں نے زبردستی میرے ساتھ تعلقات قائم کیے اور میرا حمل ضائع ہو گیا۔ میں نے ان سے طلاق مانگی ہے اور انہوں نے بدلے میں شرط رکھی ہے کہ 2 مہینے مجھے ان کے ساتھ اس حویلی میں گزارنے ہوں گے۔ میں اس لیے یہاں آئی ہوں،
اس نے بنا کچھ بھی چھپائے پوری حقیقت کھول کر نور بیگم کے سامنے بیان کر دی تھی۔ اس کے الفاظ کمرے کی خاموشی کو چیرتے ہوئے گونج گئے تھے۔ نور بیگم کے چہرے پر حیرت اور صدمہ ایک ساتھ ابھر آیا تھا۔ انہوں نے فوراً وجدان کی طرف دیکھا جو خاموشی سے کھڑا زنیرہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ لمحے سے اسے دیکھتی رہی، پھر سخت لہجے میں بولی، یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ وجدان تیرا بچہ نہیں رہا، اور یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ طلاق، 2 مہینے، یہ سب کیا ہے؟ ان کے سوال میں غصہ بھی تھا اور دکھ بھی۔ وجدان نے آہستہ سے سانس لی اور سنجیدگی سے بولا، جی دادی، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میری غلطی کی وجہ سے ہمارا بچہ دنیا میں نہیں رہا، اور ان 4 مہینوں میں میں نے زنیرہ کے ساتھ بہت برا رویہ رکھا ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مجھ سے طلاق چاہتی ہیں، لیکن میں نے اس سے 2 مہینے کی مہلت مانگی ہے۔ اگر ان 2 مہینوں میں اس کا دل میں جیت سکا تو شاید ہمارا رشتہ دوبارہ قائم ہو جائے گا، اس لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ اس کے لہجے میں پچھتاوا بھی تھا اور ایک خاموشی سی ضد بھی تھی۔ نور بیگم کچھ لمحے خاموش رہی، جیسے وہ اس سب کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کمرے میں ایک عجیب سی سنجیدگی پھیل گئی تھی۔ زنیرہ نے اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کر سیدھا وجدان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ٹوٹا ہوا یقین تھا، اور وہ دھیرے مگر واضح لہجے میں بولی، ہمارا رشتہ کبھی بحال نہیں ہوگا۔ میں صرف اس بچے کی وجہ سے سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آپ نے وہ بھی چھین لیا۔ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس کے الفاظ میں آخری پن تھا، جیسے اسے اپنے دل کا فیصلہ سنا دیا ہو۔ وہ مزید ایک لمحہ بھی وہیں نہیں رک سکی اور مڑ کر دروازے کی طرف چل دی تھی۔ وہ یہاں پہلے ہی آئی تھی، اس بات کا علم اسے تھا۔ کمرہ کہاں ہے؟ اس کے قدموں میں تھکن تھی، مگر ارادہ مضبوط تھا۔ دروازہ کھلا اور وہ باہر نکل گئی۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی اور نور بیگم اپنی جگہ کھڑی رہ گئی، اور وجدان وہیں کھڑا گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس کی نظریں دروازے پر جمی تھی جہاں سے وہ بھی گئی تھی، جیسے وہ پہلی بار واقعی کچھ کھونے کا مطلب سمجھ رہا ہو۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ دونوں کی ملاقات ایک دوسرے سے نہیں ہوئی تھی۔ وہ اب کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر شام کا سنہری نور دھیرے دھیرے کم ہو رہا تھا، اور آسمان پر ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے۔ زنیرہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی اور نظریں آسمان کی طرف جمائے ہوئے تھی، جیسے وہ کسی اجڑے ہوئے منظر میں اپنے جذبات تلاش کر رہی ہو۔ اچانک پیچھے نرم سی آہٹ سنائی دی اور اس نے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے وجدان کھانے کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ وہ نظر انداز کرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی اور کمرے میں واپس وہی خاموشی چھا گئی۔ وجدان تھوڑی دیر وہیں کھڑا رہا، پھر آہستہ قدموں سے بیڈ کے قریب آ کر ٹرے رکھنے لگا اور بولا، ناراضگی مجھ سے کھانے سے تو نہیں ہے نا؟ تمہیں جتنا غصہ نکالنا ہے مجھ پر نکالو، لیکن کھانے پر نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، کھانا وقت پر کھانا ہوگا۔ زنیرہ نے نظریں جھکا کر کہا، یہ باتیں آپ تب کرتے جب میں حاملہ تھی، اب کیا فائدہ؟ اب تو مجھ میں کوئی جان ہی نہیں ہے۔ وجدان نے آہستہ سے سانس لی اور کہا، تم دوبارہ بچہ کنسیو کر لو گی، تم دل چھوٹا کیوں کر رہی ہو؟ زنیرہ نے سر جھٹک کر کہا کہ میں دل چھوٹا نہیں کر رہی، میں حقیقت بتا رہی ہوں کہ آپ نے ہمارے بچے کو مار دیا، اور اب میں آپ سے کوئی بچہ نہیں چاہتی، میں بس آپ کی زندگی سے دور ہونا چاہتی ہوں۔ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو مدعو بنا کر مجھ سے لڑتے رہتے ہیں۔ آپ کی زندگی سے جب میں جاؤں گی تب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے کیا کھویا ہے۔ وجدان نے اس کے ہاتھ تھام کر سرسری نگاہ ڈالی اور کہا، مجھے پہلے احساس ہو چکا ہے، خدا کے لیے یہ ناراضگی ختم کر دو، میں معافی مانگتا ہوں، میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا، سچ کہہ رہا ہوں، میری بات پر یقین کر لو۔ زنیرہ نے اسے ایک طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، صرف 2 مہینے وجدان، اور پھر 2 مہینے بعد میں آپ کو کبھی بھی کہیں بھی نظر نہیں آؤں گی، میں آپ سے بہت دور چلی جاؤں گی، کیونکہ میں آپ کا سایہ بھی اب خود پر نہیں پڑنے دوں گی۔ وجدان نے تھوڑی دیر خاموش رہ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور آہستہ سے کہا، میری زندگی میں تم سب کچھ ہو، میں نے جو کیا اس پر میں پچھتا رہا ہوں، اور آئندہ کبھی اپنے غصے کی وجہ سے تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری عزت اور خوشی میرے لیے پہلی ترجیح ہوگی۔ زنیرہ نے نظر جھکاتے اور ٹھنڈے لہجے میں کہا، وعدے بہت دیے گئے، بہت شکریہ، لیکن آپ کے وعدے میرے دل تک نہیں پہنچتے۔ اب میں صرف 2 مہینے کے لیے ہوں، اس کے بعد میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں گی۔ آپ کی باتوں سے نہیں، بہت ہو چکی ہوں ایموشنل، اب مزید اپنی زندگی کے ساتھ کسی کو کھیلنے نہیں دوں گی۔
وجدان نے اس کے چہرے کو دیکھا، ایک آنسو اس کی پلک سے بہہ گیا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، تمہیں یقین دلانا چاہتا ہوں میں تمہارے لیے بدل جاؤں گا، میں تمہیں وہ دکھ دوبارہ نہیں دوں گا جو پہلے دیے، بس مجھے 2 مہینے دے دو۔ زنیرہ نے ایک جھٹکے سے ہاتھ کھینچا اور بولا، میں اب آپ کے الفاظ پر یقین نہیں کرتی، میں نے بہت برداشت کیا ہے، اب صرف عمل دیکھنا چاہتی ہوں۔ 2 مہینے گزر جائیں پھر آپ کی دنیا سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ کھڑکی کے پاس واپس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وجدان تھوڑی دیر ایسا دیکھتا رہا، پھر بیڈ پر رکھے کھانے کی طرف بڑھا، مگر نظریں زنیرہ پر جمی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ 2 مہینے سب کچھ بدلنے کی آخری فرصت ہے، اور وہ اس کے دل میں بسنے والے گہرے رشتے کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، لیکن اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس ضدی لڑکی کو کیسے منائے جو غصے میں فرشتے کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ ایسے بیٹھے اسے حوالے سے سوچتا رہا، اور پھر بغیر کچھ کھائے پیے گہری نیند سو گیا تھا۔ اس کی ایک آنکھ صبح سویرے کھلی تھی، شروع سے ہی اس کی عادت تھی صبح جلدی ناشتہ کرنے کی۔ ایک دفعہ دل میں خیال پیدا ہوا، زنیرہ کو جگا دیتا ہوں جیسے ہمیشہ جگاتا تھا، مگر ایک دیوار ان دونوں کے درمیان حائل ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ روک لیے تھے اور خاموشی سے باہر چلا گیا تھا۔ حویلی میں ڈھیروں ملازمین تھے، اس کے محض ایک اشارے پر ناشتے کی میز سجائی جا چکی تھی۔ صبح کی ہلکی روشنی حویلی کے بڑے ڈائننگ ہال میں پھیل رہی تھی۔ لمبی میز پر سجا ناشتہ تقریباً ویسے ہی رکھا تھا جیسے رکھا گیا تھا، کیونکہ اسے کھانے والا کوئی دل موجود نہیں تھا۔ وجدان ایک کونے میں بیٹھا خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کے سامنے رکھی پلیٹ میں کھانا کم اور اس کی سوچیں زیادہ بکھری ہوئی تھیں۔ اس کا دل بہت اداس تھا۔ اپنی بیوی کو یہاں لانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ مکمل وقت اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ آفس بھی وہ ہفتے میں صرف 2 دن جا رہا تھا۔ زیادہ سے زیادہ وقت وہ زنیرہ کے پاس تھا، لیکن اس کا اکھڑا اکھڑا مزاج اندر ہی اندر اسے ختم کر رہا تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ غصہ رشتوں کو کس طرح برباد کرتا ہے۔ پورا ہال غیر معمولی حد تک خاموش تھا، جیسے دیواریں بھی سانس روکے کھڑی ہوں۔ کچھ دیر گزری تھی کہ نرم قدموں کی آہٹ سنائی دی اور نور بیگم آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ وجدان نے فوراً انہیں دیکھا اور ادب سے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے ہلکے سے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا تھا، مگر اس کی نظریں جھکی رہی تھیں۔ دونوں کے درمیان کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر نور بیگم نے گہری نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اس دن تم کافی تھکے ہوئے تھے، اس لیے میں نے تم سے اس معاملے پر بات نہیں کی، لیکن اب مجھے صاف صاف بتاؤ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں اب کوئی بہانہ برداشت نہیں کروں گی جب تک مجھے حقیقت کا علم نہیں ہوگا۔ میں تمہارا مسئلہ حل کیسے کروں؟ تمہاری بیوی تم سے طلاق کیوں مانگ رہی ہے؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے خاندان میں کبھی کسی کی طلاق نہیں ہوئی۔ ہاں، مردوں نے 2 شادیاں ضرور کی ہیں، لیکن طلاق کسی کی نہیں ہوئی۔ تم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گی کسی بھی قیمت پر۔ خدا کے نزدیک یہ بہت برا عمل مانا جاتا ہے۔ وجدان نے ایک لمحے کو سر اٹھایا، پھر دوبارہ نظریں جھکا لی۔ اس نے گہری سانس لی جیسے الفاظ ڈھونڈنے میں مشکل ہو رہی ہو، پھر آہستہ سے بولا، دادی میں کبھی اسے طلاق نہیں دوں گا۔ یہاں لانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں اسے منانا چاہتا ہوں۔ مجھے خود سمجھ نہیں آیا کہ ان 4 مہینوں میں مجھے اتنا غصہ کیوں آتا رہا ہے، اور میں نے وہ سارا غصہ اپنی بیوی پر نکالا۔ میں نے اسے بہت تکلیف دی، بہت زیادہ، اور اسی غصے کی وجہ سے ہم نے اپنا بچہ کھو دیا۔ اس کی آواز آخری جملے پر ہلکی سی بیٹھ گئی تھی۔ نور بیگم نے خاموشی سے اسے دیکھا، ان کے چہرے پر سختی بھی تھی اور دکھ بھی۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، عورت نرمی سے جان دیتی ہے، اور یہ تو لڑکی ہے جس نے تمہیں خود اپنے لیے منتخب کیا تھا، تمہیں پسند کر کے شادی کی ہے۔ ایسی لڑکی آسانی سے نہیں چھوڑتی۔ وجدان نے ہلکی سی کڑوی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اس کا ارادہ بہت پکا لگ رہا ہے دادی، اور میں جانتا ہوں کہ اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو آپ کا یہ پوتا بھی ختم ہو جائے گا۔ نور بیگم نے فوراً قدرے سخت لہجے میں کہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم معافی مانگو، نرمی سے پیش آؤ۔ عورت کے دل تک پہنچنے کا راستہ سختی نہیں، نرمی ہے۔ مجھے یقین ہے وہ مان جائے گی، بس تمہیں صبر کرنا ہوگا اور بھروسہ رکھنا ہوگا۔ وجدان کچھ لمحے خاموش رہا، جیسے وہ ان کی باتوں کو اندر تک اتار رہا ہو۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، میں کوشش کروں گا دادی، میں واقعی کوشش کروں گا، لیکن خدا کے لیے یہ بات آپ کے اور میرے درمیان ہی رہے۔ بابا کو اگر پتہ چلا تو وہ فوراً
आरजू की बात ले आएंगे और मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहता। मेरी बीवी ठीक है, मैं इसके साथ खुश हूँ। मैंने बस अपनी गलतियों से सब खराब कर दिया है और अब मैं ही सब ठीक करना चाहता हूँ। नूर बेगम इसे गौर से देखा, फिर नरम लहजे में कहा, हाँ मैं जानती हूँ ये हमारे दरमियान की बात है, तुम फिक्र ना करो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तुम्हें अपना रवैया बदलना होगा। सिर्फ अल्फाज से कुछ नहीं होगा, अमल दिखाना होगा। वो लड़की टूट चुकी है, इसे सहारा चाहिए। इल्जाम ने, वजदान ने सर हिलाया और पहली बार इसकी आंखों में एक संजीदा अज़म नजर आया था। लेकिन पर्दे के पीछे खड़ी आरजू सब सुन चुकी थी और आंखों में गहरे मंसूबे भी बनाना शुरू हो गई थी। वजदान ने आहिस्ता से कहा कि मैं इसे वापस ले आऊंगा दादी, जैसे भी हो मैं इसे वापस ले आऊंगा। नूर बेगम ने इसके सर पर हाथ रखा और कहा कि बस याद रखो, रिश्ते जिद से नहीं सब्र से बचते हैं। अब जाकर इसे नाश्ता कराओ, वो अकेली और तुम्हारी जिम्मेदारी भी। वजदान ने एक नज़र खाली सीढ़ियों की तरफ डाली और फिर खामोशी से उठ गया। इसके कदमों में हिचकिचाहट भी थी और एक अजीब सा अज़म भी, जैसे वो पहली बार वाकई अपने किए का बोझ उठाने जा रहा हो। जबकि पीछे आरजू के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो सब हासिल कर लेने वाली होती है। वो कमरे में गया था, लेकिन वो अब सब भी सो रहे थे, इसलिए वो बिना तंग किए कमरे के बाहर आ गया। दोपहर की धूप किचन की खिड़की से अंदर आकर फर्श पर फैल रही थी। वो हल्की सी गर्मी माहौल में ठहरी हुई थी। जुनैरा चुपचाप चूल्हे के सामने खड़ी अपने लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। इसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, जैसे हर हरकत में थकन और बेदिली शामिल हो। अचानक इसे अपनी बगल में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसने दाएं जानिब देखा तो आरजू खड़ी, इसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो सीधा दिल में चुभती थी। जुनैरा ने एक लम्हा इसे देखा, फिर नजरें हटाकर दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई, जैसे इसकी मौजूदगी की कोई अहमियत ही ना हो। किचन में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई, सिर्फ बर्तनों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर आरजू ने इसे गौर से देखते हुए कहा कि मुझे मालूम हुआ है तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक दे रहा है। अगर तलाक हो रही थी तो फिर तुम यहाँ क्यों आई? सच तो ये कि अगर तुम ना आती तो आज मैं इसकी बीवी होती। तुम्हें तो पहले पीछे हट जाना चाहिए था। सुनैरा ने इसकी बात सुनी, मगर कोई रद्द अमल नहीं दिया, जैसे वो खुद को काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रही हो। आरजू ने एक कदम इसके करीब आकर कहा, देखो अब अपनी बात से मुकरना नहीं। तुम्हारी वजह से पहले ही मेरी जिंदगी में भूचाल आया था। मेरा एक बनता हुआ रिश्ता तुमने छीन लिया। अब अगर तुमने अपनी बात पूरी नहीं की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार जुनैरा के हाथ रुक गए। इसने धीरे से चूल्हा बंद किया और इसकी तरफ देखे बगैर कहा, बेहतर होगा अपने काम से काम रखो, मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। आरजू ने हनकारा भरा और तंजी अंदाज में बोली, मैं तुम्हारे मुंह लग नहीं रही जुनैरा, मैं तुम्हें हकीकत बता रही हूँ कि तुम खुद कह चुकी हो कि तुम इससे अलग हो जाओगी, तो अब इस फैसले से पीछे नहीं हटना, क्योंकि वो शुरू से मेरा था। तुम बस बीच में आ गई थी। जुनैरा ने एकदम इसकी तरफ रुख किया और इसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं बीच में नहीं आई, बीच में अब तुम आ रही हो, इसलिए बेहतर है यहाँ से चली जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। आरजू का चेहरा सख्त हो गया। इसने उंगली उठाकर जुनैरा की तरफ इशारा किया और कहा कि मैं तुम्हें देख लूंगी। अगर तुमने कोई भी तमाशा किया, वजदान सिर्फ मेरा है। इसके अल्फाज में जिद और गरूर साफ झलक रहा था। अचानक जुनैरा ने इसका हाथ झटके से नीचे कर दिया। इसकी आंखों में एक अजीब सी शिद्दत उभरी। वो इसके बिल्कुल करीब आकर मजबूत लहजे में बोली, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने शौहर को छोड़ूंगी नहीं, और तुम जैसी औरत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। समझ आई? बात हमारे दरमियान नाराजगी जरूर है, लेकिन अलैदगी कभी नहीं होगी। और इसकी आवाज में ऐसा यकीन था जो शायद इससे खुद भी चंद लम्हे पहले तक महसूस नहीं हो रहा था। किचन का माहौल एकदम से भारी हो गया। आरजू एक लम्हे के लिए साकित रह गई, जैसे इसे इस जवाब की तवक्को नहीं हो। जुनैरा ने बगैर मजीद कुछ कहे प्लेट उठाई और सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इसके कदम अब पहले से ज्यादा मजबूत है, जैसे वो किसी फैसले पर पहुंच चुकी हो। दरवाजे से निकलते हुए इसने एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखा, जबकि आरजू वहीं खड़ी रह गई थी। इसके हाथ मुट्ठियां बन चुके थे और चेहरे पर गुस्से की सख्त लकीरें उभर आई थीं। वो बस आते जाते हुए इसे देखती रह गई, जैसे इसके हाथ से कुछ निकल गया हो और वो इसे रोक भी नहीं सकी। शाम का वक्त था, कमरे में मध्यम रोशनी जल रही थी और बाहर आसमान से हल्की सी सुर्खी फैल चुकी थी।
وجدان دروازہ کھل کر اندر داخل ہوا تو اس کی نظر فوراً زنیرہ پر پڑی، جو کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، جیسے کوئی اندرونی جنگ اس کے قدموں کو ٹھہرنے نہیں دے رہی ہو۔ اس کے چہرے پر اضطراب صاف نظر آ رہا تھا۔ وجدان خاموشی سے آ کر بیڈ کے کونے پر بیٹھ گیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس اسے دیکھتا رہا۔ اچانک زنیرہ تیز قدموں سے اس کے پاس آئی اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تم نے پورے خاندان کو بتا دیا کہ 2 مہینے بعد ہم علیحدہ ہو رہے ہیں۔ وجدان نے فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا اور سنجیدگی سے بولا، کس نے کہہ دیا تم سے یہ بات؟ یہ بات صرف مجھے، تمہیں اور دادی کو معلوم ہے۔ اگر تم اس دن دادی سے بات نہ کرتی تو میں انہیں بھی نہ بتاتا۔ زنیرہ نے تلخی سے کہا کہ جھوٹ مت بولو۔ آج آرزو کچن میں یہی کہہ رہی تھی کہ جب میں تم سے علیحدہ ہو جاؤں گی تو تم سے شادی کرے گی۔ وجدان کے چہرے پر ہلکی سی ناگواری آئی۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ تمہارے علاوہ میں اب کسی سے شادی نبھا نہیں سکتا۔ اگر تم نہیں تو پھر کوئی اور نہیں۔ اور رہی آرزو کی بات تو وہ میرے لیے ویسی ہے جیسے گھر کی دوسری لڑکیاں۔ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، زنیرہ نے فوراً جواب دیا، لیکن وہ تو تمہارے عشق میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ وجدان نے اسے غور سے دیکھا، پھر ہلکے سے بولا، تمہیں جیلسی ہو رہی ہے، لیکن کیوں؟ اگر تم مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ گی اور میری شادی کسی سے بھی ہو جائے گی تو تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ زنیرہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، یعنی آپ مجھے واقعی چھوڑ دیں گے؟ اس کی آواز میں پہلی بار سختی کے بجائے خوف تھا۔ وجدان فوراً اٹھ کر اس کے قریب آیا اور نرم مگر مضبوط لہجے میں بولا، میں آخری دم تک کوشش کروں گا کہ ہمارا رشتہ بچ جائے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ مجھے اپنی ہر غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ جو میں نے کی ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ جب انسان اپنی اولاد کھو دیتا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ غصہ بہت بری چیز ہے، یہ انسان سے اس کی سب سے قیمتی چیز چھین لیتا ہے۔ میں نے اپنا بچہ کھویا ہے اور میں اب تمہیں بھی نہیں کھونا چاہتا۔ ابھی بھی وقت ہے، تم بھی یہ غصہ چھوڑ دو۔ ہم دونوں نے مل کر اس رشتے کو سنبھالنا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، جو بھی ہوا اسے ماضی سمجھ کر بھول جاؤ پلیز۔ اس نے واقعی ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ زنیرہ نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، اور آرزو کا کیا؟ اس سے شادی کریں گے؟ وجدان نے فوراً سر ہلا دیا اور کہا کہ اگر تم میری زندگی میں ہوگی تو مجھے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں۔ میں تمہارے ساتھ اپنی ایک بہتر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور مجھے تمہارے بغیر سکون نہیں ملتا۔ میں کیا دوسری عورت کی طرف دیکھوں گا؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ زنیرہ کے چہرے پر الجھن آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگی تھی۔ وہ آہستہ سے چل کر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی اور دھیرے سے بولی، آپ دوبارہ کبھی غصہ نہیں کریں گے؟ اگر غصہ آئے گا بھی تو اسے برداشت کریں گے؟ وجدان نے فوراً کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں، میں کبھی تم پر غصہ نہیں نکالوں گا، میں خود کو بدلوں گا، بس تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ زنیرہ کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ وجدان نے فوراً اسے اپنے بازوں میں سمیٹ لیا۔ دونوں کچھ لمحے ویسے خاموش رہے جیسے لفظوں کی اب ضرورت ہی نہیں رہی ہو۔ اس کے قریب آ کر دھیرے سے بولا، ہم دوبارہ شروع کریں گے، سب کچھ ٹھیک کر لیں گے۔ زنیرہ نے آنکھیں بند کر کے ہلکا سا سر ہلایا۔ کمرے میں ایک سکون اتر آیا، جیسے ٹوٹے ہوئے رشتے کو نئی سانس مل گئی ہو۔ باہر شام مکمل رات میں بدل رہی تھی اور اندر دو دل اپنے دکھ بھلا کر ایک نئے آغاز کی طرف بڑھ رہے تھے، جہاں محبت نے انا کو ہرا دیا تھا اور معافی نے سب کچھ سمیٹ لیا تھا۔